पाकिस्तान डिटेक्टर टेक्नोलॉजीज़ की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं ये कंप्लीट मेटल डिटेक्टर गाइड है। इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वीडियोस हैं डिटेक्टर की मालूमात के हवाले से वो सारी वीडियोस बिखरी हुई हैं। कहीं किसी वीडियो के शुरू में कोई बात बताई है, कभी किसी वीडियो के शुरू में कोई बात बताई है। तो ये मैंने एक स्पेशल एक वीडियो बनाने का इरादा किया है। मैं उम्मीद कि ये वाली जो वीडियो है ये लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मेटल डिटेक्टर के हवाले से कोई भी सवाल, जितने आज तक हमसे सवाल पूछे गए हैं या जितने भी सवालात आपके दिल दिमाग में आते हैं मेटल डिटेक्टर के हवाले से, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में जितने भी सवालात हैं मैं आपको समझा सकूं और आपको जवाब दे सकूं। तो मैं सबसे पहला जो सवाल इस पे है कि मेटल डिटेक्टर क्या है, और ये भी है कि ये जो वीडियो जो लंबी हो रही है, तो अगर आपको किसी सवाल के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर तमाम, क्योंकि शायद ये वीडियो आधे घंटे की जाए, 1 घंटे की जाए, तो लेकिन ये कि मैं जितने भी सवालात इस वीडियो में हम कवर करेंगे वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर मैं हर सवाल को अलग तौर के ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके अगर किसी रेलेवेंट सवाल के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर क्या है? मेटल डिटेक्टर बिल्कुल जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा होगा, कोई भी धात, ज़ेर ज़मीन कोई भी धात, ख्वाह सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, पित्तल हो, लोहा हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, चांदी हो, स्टील हो, कोई भी धात जो ज़ेर ज़मीन होगी उसको जो चीज़ डिटेक्ट करेगी वो मेटल डिटेक्टर वो चीज़ है। ठीक हो गया। और अगला सवाल की तरफ चलते हैं कि मेटल डिटेक्टर काम कैसे करता है। मेटल डिटेक्टर का बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है कि जो मेटल डिटेक्टर की कॉइल होती है, तो कॉइल के गिर्द वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक रेडिएशंस पैदा करती है। ठीक हो गया। तो वो जैसे ही रेडिएशंस पैदा करती है उसके अंदर जब जैसे डिस्टॉर्शन आता है, यानी कि जैसे ही मेटल बीच में आता है तो वो जो सिग्नल जब डिस्टर्ब होता है तो वो आपको मेटल डिटेक्टर थ्रू आवाज़ के थ्रू या उसकी जो विजुअल स्क्रीन होती है उसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि इसमें मेटल है। ठीक हो गया। ये मैं कोशिश करूँ, मैंने बताया ना कि मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं स्टार्ट करूँ कि ताकि आपको छोटी से छोटी बिल्कुल, अगर आपको मेटल डिटेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये वीडियो या आप पहली बार इस्तेमाल करें या आप बहुत प्रोफेशनल हैं, इंशाल्लाह ये दोनों सूरतों में ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होगी। तीसरा जो सवाल है, व्हाट मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट, यानी कि मेटल डिटेक्टर क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करता है। वो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि मेटल डिटेक्टर क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करता है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता। ये मेरा अगला जो क्वेश्चन है। मेटल डिटेक्टर कौन सी चीज़ें डिटेक्ट नहीं करता, जैसा कि हीरा, लोग कहते हैं ना डायमंड डिटेक्टर, नहीं, हीरे को मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता। जेमस्टोन, जैसा कि ये रूबी या कोई भी ये जो कीमती पत्थर होते हैं, इनको वो डिटेक्ट नहीं करतेगा। प्लास्टिक की कोई चीज़ हो, लकड़ी की कोई चीज़ हो, ये जितनी भी चीज़ें, इन सब को मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता। इवन वो एक और आता है, उसको डेजी बीड्स कहते हैं, पाकिस्तान में उसको सुलेमानी दाने भी कहते हैं, डेजी बीड्स होते हैं। मैं इंशाल्लाह यहाँ साथ तस्वीर भी लगा दूँगा तो आप वो देख सकते हैं। ये जितनी भी चीज़ें ना कि डायमंड हो गया और ये हीरा, जेमस्टोन, ये जितने भी मेटल, इन चीज़ों को मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आप चीज़ें समझ सकें। अच्छा, उसके बाद अगर हम एक और बड़ा अहम और बड़ा ज़रूरी सवाल, ये मेटल डिटेक्टर क्या चीज़ है, गोल्ड डिटेक्टर क्या चीज़ है। अब ज़रा थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है, मेटल डिटेक्टर और गोल्ड डिटेक्टर में क्या फ़र्क है। देखिए, जब गोल्ड का वर्ड इस्तेमाल होता है ना कि गोल्ड डिटेक्टर क्या चीज़ है, तो गोल्ड डिटेक्टर जो होता है वो सोना, क्योंकि मेटल भी मेरा होता है वो सोना है, तो गोल्ड डिटेक्टर भी सोना है, सोने को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो सोने की अब 2-3 इकसाम है, ज़रा वो आप समझने की कोशिश करेंगे। जब पूरी दुनिया में जब गोल्ड डिटेक्टर के हवाले से जिक्र होता है ना, तो गोल्ड डिटेक्टर जो होता है वो सोने के जो छोटे छोटे कुदरती तौर के ऊपर टुकड़े होते हैं ना, उसके लिए वो गोल्ड डिटेक्टर वर्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में या बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं मिडल ईस्ट में या अरब ममालिक में, पाकिस्तान, इंडिया में, इन मुल्कों में, इसमें जब गोल्ड डिटेक्टर के बारे में जिक्र किया जाता है तो ये सोने के सिक्के, सोने के ख़जाने, ख्वाह सोने के बर्तन, इन चीज़ों के ऊपर इसके हवाले से भी गोल्ड डिटेक्टर इस्तेमाल होता है। इसको भी गोल्ड डिटेक्टर कहते हैं।
تو یعنی کہ گولڈ ڈیٹیکٹر بولنے میں گولڈ ڈیٹیکٹر ہے، لیکن وہ سننے والے ہیں کہ اس کو وہ سونے کے چھوٹے ٹکڑے کر کے کنسیڈر کر رہا ہے، سونے کے سکے کنسیڈر کر رہا ہے، سونے کا خزانہ کنسیڈر کر رہا ہے. تو یہ دو قسمیں جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گولڈ نگٹ والی قسم ہے اور ایک سکے اور خزانے والی قسم ہے. تو یہ گولڈ ڈیٹیکٹر ہے. اور جتنے بھی میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں وہ گولڈ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، اور جتنے بھی گولڈ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں وہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں. یعنی کہ اس میں کوئی کوئی فرق نہیں ہے زیادہ کہ آپ کہیں گے میٹل ڈیٹیکٹر علیحدہ چیز ہے یا گولڈ ڈیٹیکٹر علیحدہ. جب آپ گولڈ ڈیٹیکٹر لیں گے تو وہ لوہے کو بھی پکڑے گا، سونے کو بھی پکڑے گا، چاندی کو بھی پکڑے گا، تانبے کو بھی پکڑے گا. اور اسی طرح اگر جب میٹل ڈیٹیکٹر لیتے ہیں تو وہ سونے کو بھی پکڑے گا، چاندی کو بھی پکڑے گا، تانبے کو بھی پکڑے گا، پتل کو بھی پکڑے گا، تمام دھاتیں پکڑے گا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ مشین جو لی جاتی ہے تو اس کی اس پہ جو اس کے اندر خصوصیات ہوتی ہیں وہ دیکھی جاتی ہے کہ جو مشین یہ ہے یہ کیا سونے کے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے اچھی ڈیزائن ہوئی ہے یا بڑی چیزوں کے لیے ڈیزائن ہوئی ہے، کس چیز کے لیے وہ بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گولڈ ڈیٹیکٹر میٹل ڈیٹیکٹر، اس میں آپ کنفیوز نہ ہوا کریں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ٹائپس آف میٹل ڈیٹیکٹر. دیکھیں میٹل ڈیٹیکٹر کی اقسام کے اوپر میں نے آلریڈی ایک دفعہ تفصیلی ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ میٹل ڈیٹیکٹر کتنی طرح کے یا کدھر استعمال ہوتے ہیں یا کتنی طرح کے. جیسا کہ میں ابھی آپ کو چھوٹے سی بات کر رہا ہوں، میٹل ڈیٹیکٹر فار کڈس، اگر جو بچوں کے میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر فار کوائنز، سکوں کے لیے علیحدہ میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، علیحدہ سے مراد وہ قسم ہے. ٹھیک ہو گیا. بڑی خزانے ڈھونڈنے کے لیے، بڑی چیزیں 8 10 12 فٹ کے اوپر ڈھونڈنے کے لیے اس کے علیحدہ مشین ہے. زیر زمین پانی کے لیے، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ واٹر پروف، ایک ہوتا ہے انڈر واٹر، یعنی کہ وہ جو نہیں ہوتا، وہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں وہ لگا کے پانی کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک علیحدہ ڈیٹیکٹر استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میٹل ڈیٹیکٹر کے اگر آپ استعمال کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکورٹی والے میٹل ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں. ہینڈ جب آپ بینک میں جاتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو وہ آپ کو، یا ایئرپورٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کو اسکین کرتے ہیں، وہ بھی میٹل ڈیٹیکٹر ہے. اس کے لیے وہ واک تھرو گیٹ، وہ بھی میٹل ڈیٹیکٹر ہے. یعنی کہ میٹل ڈیٹیکٹر کی اگر آپ بات کرتے رہیں تو بہت زیادہ اس کے اندر بہت زیادہ ورائٹی ہے، بہت زیادہ اس کی اقسام ہے. لیکن جو مین اقسام ہے وہ میں ابھی آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں. اس کے علاوہ اگر میٹل ڈیٹیکٹر کے اندر آپ ایڈوانس میں چلے جاتے ہیں تو وہ 3D میٹل ڈیٹیکٹر، وہ جس میں وہ ٹیبلٹس آتی ہیں، وہ اسکرین، وہ لیپ ٹاپ کی طرح وہ چیزیں اسکرین کھلتی ہیں، آپ کو ویژوائلائزیشن بتاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں، یعنی کہ پروفیشنل لیول کے اوپر جو میٹل ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ بھی میٹل ڈیٹیکٹر کی اقسام ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں میٹل ڈیٹیکٹر کے پارٹس اور کمپوننٹس، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سمپل سا ہے. ایک آرم ریسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس پہ آپ یہ بازو کا یہ والا حصہ جو ہے رکھتے ہیں. اس کے بعد راڈ ہوتا ہے اور ہینڈل ہوتا ہے اور کنٹرول یونٹ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ مین کنٹرولر وہی ہوتا ہے جس کے اوپر ساری آپ کو ریڈنگ شیڈنگ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک کوائل جو ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ جو کوائل ہوتی ہے وہ 11 انچ کی کوائل کے اوپر ابھی انشاءاللہ ابھی آگے چلیں گے، کوائل کے اوپر تفصیلی بات کرتے ہیں. یعنی کہ یہ 4-5 چیزوں کا مجموعہ کر کے ایک میٹل ڈیٹیکٹر بن جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر اس کے پارٹس اور ایکسیسریز کی بات کرتے ہیں تو پارٹس میں آپ کو بتاؤں، آپ کے پاس اس کا پن پوائنٹر ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی ایک چیز ہوتی ہے جو ٹائم بچاتی ہے، اس کے اوپر بھی میں ابھی تفصیل سے بات کروں گا. تو یہ جتنی بھی چیزیں میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کے پارٹس، ایکسیسریز وغیرہ بہت سی. ایون اگر اس کے ایکسیسریز کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ شاول بھی ہوتا ہے، وہ چیزیں ہوتی ہیں، بہت چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مین جو چیزیں ہیں وہ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، اب تھوڑی سی ہم ٹیکنیکل بات کرتے ہیں جو سب سے اہم اور سب سے ضروری ٹاپک ہے میرے نزدیک. میٹل ڈیٹیکٹر کے اندر ڈیپتھ فیکٹر، یعنی کہ میٹل ڈیٹیکٹر کتنی گہرائی میں کام کرتے ہیں. یہ جو سوال ہے نا کہ جب کوئی میٹل ڈیٹیکٹر کی انڈسٹری میں آ رہا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہیں بھی ان کو بھی اتنی زیادہ شاید مجھے بھی نہ ہو تو کوئی چیز مس ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ زیادہ ڈیٹیل میں ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ڈیپتھ فیکٹرز کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ڈیپتھ فیکٹرز کیا کیا ہیں. دیکھیے، یعنی کہ ڈیٹیکٹر کتنی گہرائی میں کام کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر میں اس کو آسان الفاظ میں بات کروں، پہلی چیز آبجیکٹ کا سائز، ٹارگٹ کا سائز، میٹل کا سائز. ٹھیک ہو گیا. سائز بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. جیسا کہ ابھی یہ موبائل ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ایک سائز ہے. سائز کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں، وزن کا جو چکر ہے نا، وزن اور جو سائز ہے ان دونوں کو مکس اپ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا. وزن ایک علیحدہ چیز ہے اور سائز ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وزن کی میٹل ڈیٹیکٹر میں اگر ایک چیز ہے نا وہ 500 کلو کی ہے یا 100 کلو کی ہے،
میٹل ڈیٹیکٹر کو اس کے وزن سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں، اس کی گہرائی سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نیچے 500 کلو کا سامان پڑا ہے یا 1 کلو کا سامان پڑا ہے، میٹل ڈیٹیکٹر کو اس کے وزن سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ دوسری بات اگر ہم کرتے ہیں سائز کی، کہ اگر ایک چیز ہے جس طرح ایک سکہ ہے، مثال کے طور پہ میں اگر آپ کو یہ بات کروں کہ یہ جس طرح گھڑی ہے، ٹھیک ہوگا، اگر ابھی آپ دیکھیں گے ان دونوں میں سے ڈیٹیکٹر کون سا کس کی زیادہ گہرائی ہوگی، یہ اگر 3 فٹ پہ پڑا ہے اور یہ بھی 3 فٹ پہ مثال کے طور پر پڑا ہے، تو ڈیٹیکٹر کس کو پکڑے گا؟ ڈیٹیکٹر اس کو پکڑے گا، کیوں؟ اس کا سائز زیادہ ہے۔ یہ اگر 1.5 فٹ پہ 2 فٹ پہ، میں مثال دے رہا ہوں، میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ ڈیٹیکٹر اتنے فٹ پہ کام کر رہا ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ چیز کا بڑا ہونا زیادہ ضروری ہے، یعنی کہ چیز اگر اتنے سائز کی ہے، یعنی کہ جس طرح کہ یہ جتنا اس کا ڈایا ہے، اگر اتنے سائز کی ہے تو وہ شاید 1.5 فٹ پہ کرے، لیکن اگر یہی چیز اتنی ہو جائے تو 5 فٹ 6 فٹ، اور اگر کوئی چیز اس سے زیادہ ہو جائے 8 فٹ 10 فٹ، یعنی کہ چیز کا جتنا زیادہ سائز بڑھتا جائے گا ڈیٹیکٹر اس کو زیادہ گہرائی سے کرتا رہے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بھی چیز ہوگی وہ 10 فٹ پہ ہی کرے گی، کیونکہ ڈیٹیکٹر کی اگر قابلیت ہے تو وہ 10 فٹ پہ جائے گا، اگر ڈیٹیکٹر ہی 3 فٹ والا ہے تو وہ 10 فٹ پہ تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اگر 3 فٹ کا بھی ہے تو اس کے اندر ایک چیز وہ ہوگی جو 2 فٹ پہ کر رہا ہوگا، اور ایک چیز ہوگی وہ 2.5 فٹ پہ کر رہا ہوگا، ایک چیز ہوگی 3 فٹ پہ کر رہا ہوگا۔ لیکن 3 فٹ کا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک سکہ 3 فٹ پہ کریں گے، سکہ جو ہوگا وہ 10-12 انچ پہ ہوگا، کیونکہ چھوٹا سائز ہے، 14 انچ پہ ہوگا یا 16 انچ پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر سکے سے مطلب بشک وہ ڈیٹیکٹر 10 فٹ پہ کام کرتا ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ڈیٹیکٹر بشک 10 فٹ پہ کام کرتا ہے، لیکن جو سکہ سائز اس کا اتنا ہے، ٹھیک ہو گیا، اتنا سا سائز ہے، یہ جتنا یہ سائز ہے، یہ جو سائز ہے، یہ سائز اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا تو یہ سائز بشک ڈیٹیکٹر 10 فٹ پہ، لیکن یہ آپ کو 1 فٹ 1.5 فٹ 2 فٹ اس سے زیادہ نہیں کرے گا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آپ بات سمجھیں، 10 فٹ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہتا ہوں 10 فٹ پہ کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 فٹ کے لیے اتنا بڑا آپ کو نیچے جو سامان ہے زیر زمین اس کا سائز بھی بڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات میں نے ہم سمجھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو یہ ایک پہلا فیکٹر میں نے آپ کو بتایا کہ چیز کا سائز کا بڑا ہونا کس طرح ہوتا ہے۔ کہ دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کی جو آبجیکٹ کی کمپوزیشن ہے، یعنی کہ جس طرح یہ چیز اسٹیل کی بنی ہوئی ہے، یہ چیز ملٹیپل اس کے اندر علیحدہ علیحدہ دھاتیں مکس ہیں، کہ اگر ایک سکہ ہے، ایک سونے کا سکہ ہے، ایک چاندی کا سکہ ہے، ایک تانبے کا سکہ ہے، ایک ہی مشین، ایک ہی زمین، ایک ہی میٹل کے سائز بالکل ایک ہی ہو، لیکن تینوں دھاتوں کا علیحدہ علیحدہ میٹیریل سے بنی ہوئی ہے، تو ان کی گہرائی میں فرق آئے گا۔ لیکن گہرائی میں دھات کا چینج کرنے سے گہرائی میں اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا کہ 5 فٹ والی چیز 2 فٹ میں آ جائے گی، یا 8 فٹ والی چیز 4 فٹ، یا 8 فٹ والی چیز 12 فٹ پہ، اتنا اس طرح نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ چیزیں میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کمپوزیشن سے بھی گہرائی میں فرق پڑتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق پڑتا ہے، اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن گہرائی کے فیکٹرز میں اس کا نام ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسری چیز ہوگی۔ اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ آبجیکٹ کی اورینٹیشن، یعنی کہ جو ٹارگٹ آپ کا آبجیکٹ ہے، یعنی کہ جو میٹل ہے اس کی اورینٹیشن کیا ہے۔ اورینٹیشن میں آپ کو اس طرح سمجھاتا ہوں کہ لیٹ سپوز کہ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ موبائل زمین کے اندر، مطلب وہ موبائل کا سائز تو یہ ہے نا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر یہ موبائل یوں پڑا ہوا ہے تو یہ 2 فٹ کے اوپر ہے، مثال دے رہا ہوں، اور یہ موبائل یوں پڑا ہوا تو یہ 4 فٹ کے اوپر، کیا ہو گیا کہ سائز، ڈیٹیکٹر اوپر سے سائز دیکھ رہا ہے کہ اوپر اس کو کتنا سائز، بشک یہ سائز اتنا ہے، لیکن اس کے لیے تو یہ سائز ہے نا جب وہ کم گہرائی میں آپ کو کرے گا۔ اگر یہ سائز یوں پڑا ہوگا تو یہ بالکل ایسے ہی جیسا ایک تلوار ہے، وہ یوں سیدھی پڑی ہوئی ہے، زمین کے نیچے یوں سیدھی گئی ہوئی ہے، تو وہ آپ کو 2 فٹ 2.5 فٹ، اور وہی تلوار جب یوں پڑی ہوئی ہے تو وہ شاید 6 فٹ 8 فٹ پہ چلی جائے۔ تو یہ چیز ہے آبجیکٹ کی اورینٹیشن، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ہم یہ بات اگر آپ سمجھ گئے ہو تو نہیں ہوتا، میں اگر آپ کو بات میری نہ سمجھ میں آئی تو آپ کمنٹ کے اوپر آپ لازمی پوچھے گا، میں انشاءاللہ دوبارہ کوشش کروں گا کہ جو چیز آپ کو نہیں سمجھ آ سکی وہ میں آپ کو دوبارہ تفصیل سے سمجھا سکوں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھرڈ فیکٹر تھا آبجیکٹ کی اورینٹیشن۔ چوتھے فیکٹرز میں ہوتے ہیں الیکٹریکل انٹرفیئرنس، یعنی کہ بجلی کی تاریں، جہاں پہ بجلی کی تاریں ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ اور ڈیٹیکٹر دونوں مطلب سمجھ لیں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یعنی کہ جہاں پہ ڈیٹیکٹر آن ہوگا اور وہاں پہ بجلی کی تاریں بھی ہوں گی یا بجلی کا وہ ہوگا تو آپ اس کی ڈیپتھ کھول ہی نہیں سکتے، ڈیپتھ کھولیں گے ڈیٹیکٹر کی تو وہ شور کرنا شروع کر دے گا، یعنی کہ بجلی کے بھی اس سے گہرائی میں افیکٹ پڑتا ہے۔
وہ ڈیٹیکٹر آپ کو اپنی سیٹنگ کھولنے نہیں دے گا کیونکہ بجلی کی وجہ سے ڈیٹیکٹر شور کرنا شروع ہو جائے گا. اچھا اس کے علاوہ ایک فیکٹر ہے وہ ہے سوائل منرلائزیشن، یعنی یہ زمین کیسی ہے. دیکھیں مشین ایک ہے، ڈیٹیکٹر ایک ہے، آبجیکٹ دوسرا ہے. اب تیسرا جس زمین کے اندر چیز پڑی ہوئی ہے، زمین سے بھی تو فرق پڑتا ہے نا کہ پہاڑی علاقہ ہے، میدانی علاقہ ہے. جو میدانی علاقے کے اندر بھی مختلف زمینیں ہیں، پہاڑی علاقے میں بھی مختلف قسم کی زمینیں. ایک ہوتا ہے جو صرف پتھر ہی پتھر ہے، ٹھیک ہو، ایک ہوا جس میں پتھر ہے ہی نہیں، اور ایک میں تھوڑے تھوڑے پتھر ہیں. اور جو مٹی کی ساخت ہے، مٹی کی ساخت اب اس میں منرلائزیشن کو چیک کرنا کہ آپ کی مٹی ہائی منرلائزڈ ہے، لو منرلائزڈ ہے، مٹی کا گیلا ہونا، بارش ہو جانا، اس کے بعد کے ریزلٹس. یہ جو زمین کی ساخت ہے نا، اس سے بھی گہرائی میں فرق پڑتا ہے. اب آپ کی زمین کے اوپر کون سا ڈیٹیکٹر اچھا کام کرتا ہے، کون سا وہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ تو بھی میں آپ کو اللہ سوائلز وغیرہ کر کے نہیں آپ کو لیکن اس کا آسان سا طریقہ کار ہے. ہمارا یہ واٹس ایپ جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، اس پہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں، اپنی زمین کے حوالے سے بتا دیں، تو جو بھی ہم آپ کو اس میں رہنمائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ کی مدد کر لیں گے. لیکن یہ جو زمین کی وجہ سے گہرائی میں فرق پڑتا ہے، اور یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرق نہیں پڑتا یا تھوڑا بھی نہیں، کافی فرق پڑ جاتا ہے اگر آپ اس کی بات کریں نا منرلائزیشن کی. کیونکہ زمین اس کو ڈیٹیکٹر اس کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ اس میں سے سگنل پاس کرنے کا. اور کچھ تو ڈیٹیکٹر ہیں جو پتھروں کے نیچے بھی کام نہیں کرتے. ابھی میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے تو اس میں بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا سکوں گا. تو یہ والا جو میں نے آپ کو فیکٹر بتائے ہیں، آبجیکٹ اورینٹیشن، سوائل منرلائزیشن. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات ایک فریکوینسی ہوتی ہے، ڈیٹیکٹر کے اندر فریکوینسی ہوتی ہے. کوئی بھی ڈیٹیکٹر اس کے آپ پوچھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹیکٹر اس کی فریکوینسی بتاتے ہیں، اس کی فریکوینسی کیا بتاتے ہیں. فریکوینسی سے بھی گہرائی میں فرق پڑتا ہے، لیکن یہ فریکوینسی کا بھی ہم دوبارہ ٹاپک ڈسکس کریں گے، تفصیل سے آپ کو میں سمجھاؤں گا. تو لیکن فریکوینسی کی وجہ سے بھی گہرائی میں فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ کوائل کا سائز، کوائل آپ کی کتنی ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کوئی کسی کی یہ 11 انچی کوائل ہے اور وہ کہے کہ جی میں 10 فٹ میں کام کرتا ہوں. یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یعنی کہ کوائل کے سائز سے بھی گہرائی میں فرق پڑتا ہے. تو یہ بھی فیکٹر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو باقی مشین کے اندر سیٹنگ، گراؤنڈ بیلنس کیسے کرنا ہے، وہ چیزیں مطلب چھوٹے چھوٹے باقی بہت سارے فیکٹرز ہیں اگر ہم بات کریں. لیکن جو میجر فیکٹرز ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے گہرائی کے اوپر افیکٹ پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مزید آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس اگلا جو سوال ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجیز، میٹل ڈیٹیکٹر کی ٹیکنالوجیز، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ جو میٹل ڈیٹیکٹر لے رہے ہیں اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں، یعنی کہ وہ ہوتا ہے کہ زیادہ چیزیں ہو جائیں نا تو پھر جن چیزوں میں آپ کنفیوز ہوں گے یا جن چیزوں میں آپ تھوڑا کشمکش یا پریشانی میں آ جائیں گے تو وہ چیزیں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شیئر نہ کروں، تاکہ مطلب ہوتا ہے نا کہ بندہ وہ زیادہ چیزیں کٹھی آ جائیں تو بندہ کہے گا یار یہ تو بڑا کوئی مشکل چیز ہے. تو میں آپ کو بڑا آسان سا بتا دیتا ہوں، اور میری اس بات کے اوپر 95% بات ویسے ہی ختم ہو جائے گی. 3 ٹیکنالوجیاں میں آپ کو چھوٹی سی بتا دیتا ہوں. ایک VLF ٹیکنالوجی ہوتی ہے. VLF ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے ان کی اکثر اوقات یا زیادہ تر ان کی گہرائیاں کم ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کی قیمتیں بھی کم ہوتی ہیں. VLF ٹیکنالوجی، یہ ٹیکنالوجیوں میں سے سستی ٹیکنالوجی اور زیادہ چلنے والی مارکیٹ میں یہ VLF ٹیکنالوجی جو جنرل چلتی ہے. اس کے بعد آتی ہے VLF کے اندر بھی مطلب آپ سکے بھی اس سے ڈھونڈ سکتے ہیں، گولڈ نگٹس بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن زیادہ گہرائیاں اگر 10 12 15 فٹ پہ اگر آپ VLF کرنا چاہ رہے ہیں تو زیادہ گہرائی کے لیے میں VLF اتنا زیادہ آپ کو ریکمینڈ سجیسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہو گیا. تو VLF آپ کو چھوٹے موٹے VLF کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو چیزوں کے اندر فرق علیحدہ کر دیں گے. اسٹیل کو علیحدہ بتا دیں گے، اس کو علیحدہ بتا دیں گے، تانبے کو علیحدہ بتا دیں گے، سونے کو علیحدہ بتا دیں گے، لوہے کو علیحدہ بتا دیں گے. VLF سب چیزوں کو کافی ہر میٹل کے لیے وہ اچھا ہے. اور جو بہت کمپلیکس قسم کی سوائلز ہوتی ہیں، یعنی کہ جن کی مٹی ہائی منرلائزڈ سوائلز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے VLF اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ VLF کی ڈیفینیشن ہے. VLF سے بنتا کیا ہے؟ ویری لو فریکوینسی ڈیٹیکٹر. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے. اس کے اندر فریکوینسیز کتنی ہوتی ہیں؟ وہ 10 کلو ہرٹز کی بھی ہوتی ہے، 7 کلو ہرٹز کی بھی ہوتی ہے، 14 کلو ہرٹز، 15 20 25 جتنے کلو ہرٹز کی ہوتی ہے. تو یہ VLF ٹیکنالوجی کے اندر یہ فریکوینسی ہوتی ہے. دوسری ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو پلس انڈکشن. پلس انڈکشن چھوٹی سی 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں. پلس انڈکشن جو ہوتی ہے وہ اچھی مشینیں ہوتی ہیں، VLF سے زیادہ اچھی مشینیں ہوتی ہیں، مہنگی مشینیں ہوتی ہیں، اور جو ہائی منرلائز قسم کی سوائلز ہیں ان کے اوپر زیادہ اچھا کام کرتی ہیں.
پلس انڈکشن بیچز کے اوپر، یعنی کہ وہ جو سمندر کے پاس گیلی زمین ہوتی ہے ان کے اوپر، سالٹ واٹر کے اوپر، ان کی جو زمینوں کے اوپر کے اچھی زمینوں کے اوپر اسٹیبلٹی اس کی زیادہ اچھی ہوتی ہے پلس انڈکشن کی. وی ایل ایف مشینوں میں چاں ٹوں ٹوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. پلس انڈکشن اچھی مشین ہو تو وہ بڑی اسٹیبل اور بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ وی ایل ایف ٹیکنالوجی ہوگی، ایک پلس انڈکشن ٹیکنالوجی ہوگی. تیسری ٹیکنالوجی بات کرتے ہیں، مطلب وہ دیکھیے دو جو ٹیکنالوجی ہیں ویسے بھی اس میں 80-90% ڈیٹیکٹر اس میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم تیسری بات کرتے ہیں تو وہ جی پی آر، یعنی کہ وہ میٹل ڈیٹیکٹر کی تو نہیں ٹیکنالوجی، لیکن یہ میٹل ڈیٹیکٹر اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. وہ تھوڑے بہت پروفیشنل لیول کے اوپر ہوتے ہیں. آرکیولوجسٹ یعنی کہ اس سے میٹل کو نہیں ڈیٹیکٹ کرتے، اس کے اندر زمین کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا بھی ڈسٹارشن اور کچھ ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ڈسٹارشن ہے. اتنی گہرائیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. وہ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ رڈار کہتے ہیں. وہ تھوڑے کیا وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اتنا زیادہ اس کا نارمل عام آدمی اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا، اس کے لیے استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے. باقی وی ایل ایف اور پلس انڈکشن وہ بس یہ 5 منٹ کی گیم ہے، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، ایزیلی بندہ اس کو سمجھ لیتا ہے اور آپریٹ کر لیتا ہے. اچھا یہ میں نے آپ کو 3 ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا بھی آگے چلیں گے میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی ٹیکنالوجیاں نہیں کام کرتی. تو جو البتہ اگلا جو بھی ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے رول آف فریکوینسی ان میٹل ڈیٹیکٹر. ذرا یہ چیز آپ سمجھیں، فریکوینسی کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. فریکوینسی چیز کیا ہے؟ میں ابھی اسکرین کے اوپر اگر آپ دیکھ سکیں، ایک میں لو فریکوینسی والا چارٹ دکھا رہا ہوں آپ کو، اور ایک ہائی فریکوینسی والا چارٹ دکھا رہا ہوں، اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایوریج فریکوینسی آپ کہہ سکتے ہیں. لو فریکوینسی کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. لو فریکوینسی کو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب فریکوینسی کی اس طرح ویوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو اگر ہم اس کی ویوز کی بات کریں کہ جب لو فریکوینسی ہوتی ہے تو لو فریکوینسی میں ویوز یوں لمبی لمبی جا رہی ہوتی ہے. تو ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ 2 کلو ہرٹز، 1 کلو ہرٹز، 3 کلو ہرٹز، ٹھیک ہے، 1 کلو ہرٹز میں 1000 میگا ہرٹز ہوتے ہیں. تو 500 میگا ہرٹز کی بھی ہوتی ہے، 800 میگا ہرٹز کی بھی ہوتی ہے. یہ تو 3 کلو ہرٹز، 4 5 6 کلو ہرٹز سے نیچے ہوتی ہیں، ان کو ہم لو فریکوینسی ڈکلیئر کرتے ہیں یا یہ کم فریکوینسی ہوتی ہے. ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی گہرائی زیادہ ہوتی ہے، بہترین گہرائی ہوتی ہے. 4 فٹ، 6 فٹ، 8 فٹ، 10 فٹ، 12 فٹ، 14 فٹ، 16 فٹ، ان کی گہرائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا لو فریکوینسی ڈیٹیکٹرس کی. لیکن ان کے اندر ان کا یہ تو میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا. اب نقصان بھی سن لیں. اس کے نقصان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، جتنی فریکوینسی کم ہوتی جائے گی، جیسا سکہ ہے اس کو نہیں پکڑے گی، کیونکہ وہ گہرائی میں کر رہی ہے تو وہ بڑی چیزوں کو دیکھے گی. یعنی کہ جب ویوز اتنی بڑی بڑی جا رہی ہیں نا تو اس میں جو چھوٹی چیزیں خود بخود مس ہو جاتی ہیں. تو چھوٹی چیزیں جب آپ نے پکڑنی ہے تو پھر اس کے لیے فریکوینسی کا لو فریکوینسی اس میں بینیفٹ نہیں ہے، لیکن اس کا بینیفٹ ڈیپتھ زیادہ ہے. دوسری جو فریکوینسی آ جاتی ہے وہ ہم اس کو ایوریج فریکوینسی، یعنی کہ یہ ہم خود سے نام دے رہے ہیں. یعنی کہ لو فریکوینسی کون سی والے ہیں، ایوریج فریکوینسی کون سی والی ہے. ایوریج فریکوینسی کی یہ ڈیفینیشن ہے 10 کلو ہرٹز، 11 کلو ہرٹز، 12 کلو ہرٹز. یعنی کہ ان کی گہرائیاں اتنی زیادہ بھی نہیں ہوتی، اتنی کم بھی نہیں ہوتی. 2 فٹ، 3 فٹ، 4 فٹ، 5 فٹ، بس یہ ان کی گہرائیاں ہوتی ہیں. اور کلو ہرٹز دیکھیں گے 10 کلو ہرٹز، 11 کلو ہرٹز، 12، 14، 15، 16 کلو ہرٹز کے اوپر یہ کام کرتی ہے. تو ان میں فائدہ کیا ہے کہ یہ چھوٹا سکہ شکا ان چیزوں کو بہت اچھا پکڑتی ہے، ان کے لیے بہت زبردست، کیونکہ ان کی ویو پہلے والی کی تو یوں لمبی تھی نا، ان کی تھوڑی تھوڑی جو ویو لینتھ ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا، تو اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیتی ہیں، ان کو مس نہیں کرتی. یہ تھوڑی سی ایوریج فریکوینسی. تھوڑی سی اب ہم بات کرتے ہیں ہائی فریکوینسی، کہ اگر زیادہ ڈیپتھ بھی ہو گئی ہے، تھوڑی گہرائی کم بھی ہو گئی ہے، تو یہ جو فریکوینسی اگر زیادہ کریں گے تو کیا ہونے والا ہے؟ زیادہ جب کریں گے فریکوینسی تو گہرائی بالکل کم ہو جائے گی، یعنی 1.5-2 فٹ پہ بات رہ جائے گی. جب آپ 60 کلو ہرٹز کی بات کرتے ہیں، 50 کلو ہرٹز کی بات کرتے ہیں، 45 کلو ہرٹز کی بات کرتے ہیں، فریکوینسی تو آپ نے زیادہ کر دی، یعنی کہ کمپنی نے زیادہ کر دی تھی، لیکن فریکوینسی جب زیادہ کر لی تو وہ جو بالکل جس طرح ایک چاول کے اگر آپ 5 ٹکڑے کر دینا، اس کے بعد ایک جو چھوٹا سا پیس بنے گا نا، اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی طاقت رکھے گی. لیکن نقصان کیا؟ گہرائی کم. تو یہ ہے ہائی فریکوینسی. یعنی کہ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جس چیز کے لیے آپ لے رہے ہیں وہ ہائی فریکوینسی ڈیٹیکٹر ہے، لو فریکوینسی ڈیٹیکٹر ہے، یا ایوریج فریکوینسی ڈیٹیکٹر ہے، کون سا آپ کو چاہیے. یہ انفارمیشن دینے کا مقصد کیا ہے کہ اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے، وہ بلکہ ریسنٹلی ایک بھائی ہیں ان سے میری ملاقات ہوئی، تو
وہ انہوں نے تقریباً 25 لاکھ تک یا 27 لاکھ کے قریب خرچ کر لیا. انہوں نے 3 مشینیں لی ہوئی ہیں. کہتے ہیں یہ لے رہے ہیں یہ بھی نہیں کام کر رہی, یہ لے رہے ہیں یہ بھی نہیں کام کر رہی, یہ لے یہ بھی. وہ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو تو معلومات ہی نہیں تھی, آپ نے جس چیز کے لیے لینی تھی آپ نے تو وہ ان میں سے جو لی ہوئی ہے ان میں سے تو جس مقصد کے لیے آپ لے رہے ہیں تو یہ تو تینوں نہیں فلفل کر رہے ہیں. یعنی کہ مشین کو دیکھیں, اگر آپ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں کچھ ہے تو پہلے معلومات لے لیں. معلومات کا ہونا ضروری ہے. مشین خود بخود اچھی مل جائے گی. کوئی لوگ ہیں اچھی مشین بتائیں, اچھی مشین بتائیں, مشین کوئی اچھی نہیں ہے. اور سوری مشین ساری اچھی ہیں, لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر معلومات نہیں ہے تو مشین کوئی بھی اچھی نہیں ہے. اگر آپ کو معلومات ہیں تو مشین اچھی ہے. یہ ایک بات کو ذرا سمجھیں. اگر آپ کو معلومات ہی نہیں ہے مشینوں کے بارے میں تو آپ کو اچھی مشین کیسے ملے گی؟ پہلے آپ معلومات لے لیں, پہلے آپ چیزوں کو سمجھ لیں, سیکھ لیں, اس کے بعد آپ کو اچھی مشین مل جائے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں معلومات بھی نہیں لینا چاہ رہا ہوں اور مشین بھی لینا چاہ رہا ہوں, پھر آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کے پیسے کافی حد تک ضائع ہونے والے ہیں. تو مشین کو لینے سے پہلے مشین کی معلومات پوری لے لیں, ایگزیکٹ آپ کو کیا چاہیے, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں کس چیز کے لیے لے رہا ہوں. تو اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں کیا چیز ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں تو پھر مشین بھی تو آپ کو پھر اسی طرح کی ملے گی جس پہ آپ کو بھی نہیں پتہ ہو یہ مشین کیا چیز ڈھونڈ رہی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ٹیکنیکل چیزیں ہیں, تو یہ فریکوینسی والا چیپٹر تھا. یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ فریکوینسی کیا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے فراڈ ان میٹل ڈیٹیکٹر. میں پہلے بھی کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں فراڈ کے حوالے سے, لیکن میں بھی انشاءاللہ اس دفعہ میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکل یا آپ کو تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیل میں بتا دوں گا کہ فراڈ کیسے کرتے ہیں. دیکھیں گے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ فراڈ جو ہے وہ دنیا کی ہر انڈسٹری میں ہے. وہ کچھ چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. تو اور یہ ہماری ذمہ داری میں ہے کہ اگر ہمیں ابھی ایک چیز کے بارے میں معلومات ہو چکی ہے تو اس کی آگاہی آپ تک لازمی پہنچائیں. تو ابھی فراڈ, سب سے پہلے فراڈ میٹل ڈیٹیکٹر کے اندر میں پہلی کیٹیگری آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں, ان ریئلسٹک ڈیپتھ. یعنی کہ اگر کوئی بندہ, کوئی کمپنی آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیٹیکٹر ہے جو بھی وہ آپ کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ 1 کلومیٹر کرتا ہے, 5 کلومیٹر کرتا ہے, 500 میٹر کرتا ہے, 200 میٹر کرتا ہے, 100 میٹر کرتا ہے, 50 میٹر, 40 میٹر, 20 میٹر, 10 میٹر, 8 میٹر یا 10 میٹر, آپ چلیں 10 میٹر تک ہم روک لیتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اگر کوئی آپ کو کوئی زیادہ آپ کے ساتھ اس طرح کی کوئی باتیں کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ فراڈ ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ان ریئلسٹک ڈیپتھ یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے. جو کیونکہ اگر کوئی آپ کو کوئی کہتے ہیں نا کہ سہانے خواب دکھا رہا ہے یا کوئی آپ کو وہ سبز باغ دکھا رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ کچھ آپ کے ساتھ غلط ہونے لگا ہے. تو سب سے پہلی تو یہ بات آپ سمجھ لیں. ان ریئلسٹک ڈیپتھ کسی سے پوچھ کے یا دیکھ کے آپ کو زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی, زیادہ خوش ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. وہ سمجھنے کہ آپ کے ساتھ فراڈ ہے, کہ کوئی بندہ آپ کو 1 کلومیٹر یا 50 فٹ یا 100 فٹ کے بارے میں آپ سے وہ بات کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ تو پہلی چیز ہے ان ریئلسٹک ڈیپتھ. دوسری چیز میں لانگ رینج لوکیٹر, اینٹینے والی مشینیں. ان کے بارے میں پہلے بھی بہت دفعہ بتا چکا ہوں, بہت دفعہ بول چکا ہوں کہ اینٹینے والی جتنی مشینیں ہیں وہ فراڈ تھی, وہ فراڈ ہیں اور وہ فراڈ رہیں گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یار یہ اینٹینے والی مشینیں ٹھیک ہیں. وہ اب میں آج آپ کو وہ سیکرٹ یا وہ آپ کو ٹپ بتانے جا رہا ہوں کہ جس سے پتہ یہ فراڈ کرتے کیسے ہیں, آپ نے ان سے کیسے بچنا ہے, اور اگر آپ نے ان کو ٹیسٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ذرا بات کو ذرا سمجھیں گے. سب سے پہلی بات یہ کہ اچھا وہ یہ اینٹینے والی مشین ہے. ٹھیک ہو کہ میں کچھ اپنی ویڈیو پہ کوئی 7-8 تصویریں بھی لگا لیتا ہوں, اور اگر یہ بھی بتا دوں نا کہ اگر پوری دنیا میں کون کون سے برانڈ کر رہے ہیں تو مجھے بھی اس میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں GER ڈیٹیکٹر فراڈ ہے, BR ڈیٹیکٹر فراڈ ہے, MWF ڈیٹیکٹر فراڈ ہے. اس کے علاوہ AGX کے نام سے آتا ہے وہ فراڈ ہے. اور یہ ایک اور کمپنی ہے, اس کی ایک پروڈکٹ ہے دی گولڈ لیجنڈ کے نام سے, وہ بھی فراڈ ہے. یعنی کہ کھل کے مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں اس طرح نہیں ہوتا, یہ اس طرح کام کرتا ہے, اس طرح کام کرتا ہے, یہ فراڈ ہے. میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کرتے ہیں کس طرح فراڈ ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ جتنی بھی لانگ رینج والے ہیں نا جس کے یوں اینٹینے ہیں, ٹھیک ہو گیا, جو یوں اسٹریٹ
یوں جس کے آگے اینٹینے بنے ہوئے ہیں. جب وہ کیا کرتے ہیں, یہ کلائی کی گیا ہے میں ساری, وہ یوں گھماتے ہیں, یوں آگے ہاتھ سے یوں کر لیں گے, جڑ جائے گا, کہیں گے دیکھیں یہ ہو گیا ہے. وہی مشین آپ پکڑ کے وہ آگے جائیں گے, ان کا آگے آپ جو ویٹ رکھیں گے تو آپ کا نہیں جڑے گا. وہ پوچھیں وہ آپ ہو گیا, یہ تو میں کر رہا ہوں تو یہ تو نہیں ہو رہا, آپ کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے. تو وہ کہیں گے کہ آپ کو استعمال کا نہیں پتہ. مشین ہے, مشین میں کون سا ایسا ہاتھ سے آپ نے پکڑنی ہے, اس سے خود جڑنا ہے, خود کھلنا ہے, تو اس میں کیا آپ کو, اس میں کون سی کوئی ڈگری چاہیے, کوئی ٹریننگ کورس چاہیے. ٹھیک ہو گیا, پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا فراڈ جو ہے لانگ رینج میں, وہ آپ کو اس طرح ہاتھ سے کر کے نا ڈیمو دیتے ہیں کہ یہ جا رہے ہیں, دیکھیں یہ تاریں جڑ گئی ہے, دیکھیں جی یہ ہو گیا, یہ پھرنا شروع ہو گیا. وہ کوئی پھرنے والا نہیں ہے, اس کے اندر بیرنگ ہوتا ہے, وہ جب آپ اس کو بھی پکڑتے ہیں وہ ایک ہوتا ہے, وہ اپنے ویٹ سے یوں پھرنا شروع ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس سے بڑا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آج سے 10-12 سال پہلے جب میں نے کام شروع کیا تو میں نے سب سے پہلے لانگ رینج ہی بنایا تھا, منگوایا تھا, کیونکہ وہ سننے میں, دیکھنے میں, کرنے میں آسان اور بالکل بہترین چیز ہے. تو میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں کہ میں نے لانگ رینج منگوایا تھا, اور شاید آج بھی میرے کہیں دفتر میں پڑا ہو, اور میں نے وہ کبھی بیچا نہیں ہے. میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ لانگ رینج لیں, میرے پاس پڑا ہوا ہے. اور وہ میں نے آج سے آپ سمجھ لیں کہ 10-12 سال پہلے 3 لاکھ یا 3.5 لاکھ کا میں نے لیا تھا, شاید اتنے کا لیا تھا. تو میرے ساتھ پہلے خود میٹل ڈیٹیکٹر میں سب سے پہلے فراڈ ہی میرے ساتھ پاکستان میں شاید ہوا ہو. تو لانگ رینج بالکل فراڈ ہے, بالکل آپ نے نہیں لینا. وہ انہوں نے مجھے اسی طرح کر کے بیچا تھا, تو میں نے یوں ہی سے لیا تھا. تو یہ نہیں کہ اس ٹائم بھی فراڈ ہوا تھا. تو یہ لیکن جو ہو چکا ہے, تو اگر میں آپ کو ساتھ نہ بتاؤں تو یہ بھی ایک ذاتی ہے, تو یہ بتانا آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے کہ لانگ رینج آپ نے نہیں لینا ہے. اچھا, میں آپ کو تھوڑا سا اس کو مزید تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ چکر کیا ہوتا ہے. ایک تو میں نے آپ کو کلائی والی گیم بتا دی. اگر آپ نے کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو کہ یار آجا, وہ کہتا ہے لانگ رینج ہے, یہ کرتا, اچھا یہ بھی کہانی یہ بھی ڈالتے ہیں کہ جی یہ پرانی دبی ہوئی چیزوں کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اس کے اوپر پھر کیونکہ پرانی دبی ہوئی چیزوں کی کہانی اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ آپ اس کو ثابت ہی نہیں کر سکتے. کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی چیز ڈال کے اس کے ساتھ 100 سال بیٹھ کے کرسی پہ جا کے بیٹھ جائیں گے کہ 100 سال میں انتظار کروں گا یا 50 سال گزروں گے, اس کے بعد جا کے میں ٹیسٹ کروں گا گراؤنڈ کے اوپر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بہانہ مارتے ہیں آپ تو کہ یار یہ پرانی چیزوں کے اوپر نہیں کرتا. اگر یہ فریش چیزوں کے اوپر کرتا ہے تو یہ میدان ہے, یہ آپ باہر جائیں, چیک کریں, چیز 2-4 کھڈے اس طرح مار دیں, اس میں کسی ایک چیز میں کوئی ایک چیز چھپا دیں. یہ کہتے ہیں نا 20 فٹ 50 10 فٹ 5 فٹ 8, چھوڑیں 1 انچ کی بات بتا رہا ہوں, دوبارہ بتا رہا ہوں 1 انچ کی بات کر رہا ہوں, یا آدھا انچ کر دیں کہ بس آنکھیں نہ دیکھ سکیں, اتنا آپ نے چھپانا ہے. بس ایک پتھر لے کے پتھر کے نیچے رکھنا اور بندے سے کہیں مجھے آپ یہ ڈھونڈ کے دکھا دیں, اتنا بالکل کھلا میدان دے دیں. ٹھیک ہے, تو اس کو کہیں گے وہ مجھے ڈھونڈ کے دکھا دے تو ہم آپ کی مشین کو مان لیں گے. تو وہ میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ آپ کو نہیں ڈھونڈ کے دے سکتا. ٹھیک ہو گیا, یہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. علیحدہ وہ جب کہانیاں ڈالے جی یہ ہے وہ ہے اس طرح تو کہانیوں سے بات نہیں چلتی. ٹھیک ہو گیا, تو ظاہر ہمارے آفس میں آئے ایک بندہ, جی میں نے مشین بنائی ہوئی ہے تو میں نے وہ یہ کام کرتی ہے, آپ ہم سے لے لیں, اور یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا کہ میں یہ ایک سکہ ہے, ڈھونڈ لے گا؟ کہتا ہے ڈھونڈ لے گا. میں کہا میں چھپاتا ہوں, آپ دروازے سے تھوڑی دیر باہر جائیں, میں یہ چھپا رہا ہوں, آپ آئیں ڈھونڈ دیں. کہ آپ نے ڈھونڈ کے دکھا دیا, میں نے وہ آیا تو کبھی کہتا ہے ادھر ہے آپ کی جیب میں, کبھی کہتا ہے ادھر ہے, تو ادھر ہے. تو وہ میں نے کچھ میں نے وہیں لیپ ٹاپ کے نیچے رکھا ہوا تھا. میں کہا ڈھونڈ کے دکھا دو. وہ آدھا گھنٹہ الماریاں کھولتا رہا, کبھی ادھر ادھر. میں کہا ڈھونڈ دے رہا ہوں, آپ پورا آفس چھان مارو. تو اس کو وہ آخر ٹائم پہ نہیں ملا, اور پھر آخر ٹائم میں کہتا نہیں وہ نیچے جو کمرہ ہے اس میں سے وہ ڈیٹیکٹ کر رہا ہے, اس میں سے ڈیٹیکٹ, مطلب کہانیاں ہی کہانی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات لمبی ہو رہی ہے, تو مختصر یہی کہ یہ جو لانگ رینج والے ہیں ان سے آپ نے بچنا ہے, جو زیادہ گہرائیاں بتا دیں ان سے بھی بچنا ہے. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز چائنا کاپی سے آپ نے بچنا ہے. ہر چیز کی چائنا کاپی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے بالکل اوائڈ کرنا ہے کہ چائنا کاپی آپ نے نہیں لینی. چائنا کاپی لیں گے تو وہ اس طرح کام نہیں کرے گی جس طرح اوریجنل کام کرتی ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بس بتانا ضروری سمجھ رہا تھا کہ یہ باتیں بہت زیادہ ضروری تھی. اچھا, اس کے علاوہ اگر ہم اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں, کچھ 3-4 سیٹنگز ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سینسیٹیوٹی کیا چیز ہوتی ہے, مختصر ہے, اس میں اتنا زیادہ وہ نہیں. سینسیٹیوٹی وہ یا اس کو گین بھی کہتے ہیں. جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ گہرائی ہوگی, جتنا کم رکھیں گے اتنی کم گہرائی ہوگی. ٹھیک ہوگی, یہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا, اس کو جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ گہرائی, جتنی کم کریں گے تو اس کی اتنی کم گہرائی.
دوسری بات گراؤنڈ بیلنس. گراؤنڈ بیلنس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ابھی آپ کے پاس ڈیٹیکٹر ہے, اس کو تو نہیں پتہ آپ اس کو اسکردو لے کے جا رہے ہیں, سوات لے کے جا رہے ہیں, چکوال لے کے جا رہے ہیں, یا آپ فیصل آباد لے کے جا رہے ہیں, یا اس کو آپ میدانی علاقے میں, پہاڑی علاقے میں, کس زمین پہ, ڈیٹیکٹر کو تو نہیں پتہ ہوگا. تو ڈیٹیکٹر کو اور زمین کو دونوں کو آپس میں کمپیٹیبل کرنے کے لیے گراؤنڈ بیلنس کیا جاتا ہے, یا زمین کی سوائل کے مطلب ان دونوں کی آپس میں پہچان کرانے کے لیے, تاکہ یہ دوسروں کو پہچان کر لے تو پھر ہم میٹل کو ڈھونڈنے کی تلاش کریں گے. تو یہ گراؤنڈ بیلنس ہوتا ہے. اور نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں آئرن ڈسکریمنیشن کی, تو آئرن ڈسکریمنیشن کیا ہے کہ جیسا کہ لوہا بند کرنے کو آئرن ڈسکریمنیشن کرتے ہیں, یہ وی ایل ایف ڈیٹیکٹرز کے اندر ساروں کے اندر یہ آج کل فنکشن آتا ہے کہ آپ لوہا بند کر دیں. اور لوہے کی ڈیفینیشن ذرا سن لیں, یہ بڑی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی نکل گئی, آپ نے تو کہا تھا کہ یہ لوہا بند کرے گا. لوہے کی ڈیفینیشن وہ جس چیز کو زنگ لگے, جس چیز کو مقناطیس پکڑے, وہ لوہا ہوتا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی کہ یہ چابی ہے, یہ اسٹیل ہے, یہ الگ ہے, یہ لوہے میں نہیں آتا. لوہے کی جو ڈیفینیشن ہے زنگ لگنا ہو یہ ہے, تو یہ ایک لوہے کی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. ذرا اس کی بات آئرن ڈسکریمنیشن کی, ان چیزوں کے اوپر جس کو زنگ لگتا ہو, جس چیز کو, تو آئرن ڈسکریمنیشن وہ چیز ہے. پن پوائنٹر دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک مشین کے اندر, ایک باہر ایکسٹرنل ملتا ہے. پن پوائنٹر کیا چیز ہوتی ہے؟ پن پوائنٹر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ کھدائی کر لیتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ پتہ نہیں چلتا کہ ٹارگٹ کدھر ہے, اس میں آپ کو پن پوائنٹر استعمال ہوتا ہے. تو پن پوائنٹر زیادہ جو اچھا والا ہوتا ہے, جو مشین کے اندر والا ہوتا ہے, وہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوائل کا سائز ہوتا ہے, وہ آپ ہر جگہ کے اوپر ڈال کے, کیونکہ اس کا خود کا کوائل کا سائز اتنا ہوتا ہے, تو وہ آپ کو اتنی چھوٹی سی چیز کیسے ڈھونڈ کے دے گا. تو اس لیے وہ جو چھوٹے علیحدہ سیپریٹ پن پوائنٹرز آتے ہیں جو مارکیٹ میں ہوتے ہیں, اگر آپ نے لینے ہیں, استعمال کرنے ہیں, تو پن پوائنٹر وہ لیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو سب سے اہم اور سب سے زیادہ ضروری فائدہ, اس سے آپ کا ٹائم بچتا ہے. باقی اگر دوسرا آپ مشین والا استعمال کریں تو اس سے ٹائم نہیں بچتا. ٹھیک ہو گیا. تو زیادہ ریئلسٹک یہی ہے کہ آپ اس کا جو علیحدہ ایکسٹرا ایکسیسریز میں آپ کو پن پوائنٹر ملتے ہیں, آپ وہ لے لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, انڈرسٹینڈنگ دا کوائل نیکسٹ ٹاپک ہے. دیکھیں کوائلس کے بارے میں آلریڈی ایک بڑی تفصیل سے ویڈیو بنا چکا ہوں, لیکن میں اس میں بات دوبارہ کروں گا تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں, اور کوائلس کو آپ ذرا سمجھنا ضروری ہے. کوائلس کے اندر دو ٹیکنالوجیاں ہوتی ہیں, ایک ڈبل ڈی, ایک مونو. میں ابھی اس کے اوپر تفصیل سے نہیں مطلب یہ تقریباً آپ کے لیے, کیونکہ کوائل کو باہر دیکھنے سے نہیں پتہ چلتا یہ ڈی ڈی ہے یا مونو ہے, تو میں آپ کو تھوڑے سے کوائل کا زیادہ جو افیکٹ رہتا ہے وہ گہرائی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہو گیا. یا اگر میں آپ کو ڈی ڈی اور مونو کوائل کا ڈفرینس بتا دوں تو یہ بات یاد رکھیں گے, ڈی ڈی کوائل جو ہوتی ہے وہ لوہا کٹ کرنے میں اچھی ہوتی ہے, مونو کوائل لوہا کٹ کرنے میں اچھی نہیں ہوتی. یا ڈی ڈی کوائل, یہ بس یہ چھوٹی سی ایک پہچان ہے ان دونوں میں. اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں اس چیز کی, کسی کوائل کے سائز کے اوپر. دیکھیں کوئی ڈیٹیکٹر سامنے رکھ لیں, اتنی سی کوائل ہوگی 10 انچ کی, اس کی گہرائی 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ, بس اس سے زیادہ گہرائی نہیں ہوگی. تھوڑی سی بڑی ہوگی 15 انچ کی کوائل ہوگی 5 فٹ 6 فٹ, اس سے زیادہ گہرائی نہیں ہوگی. 18 انچ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ. کوائل کا جتنا سائز بڑھتا جائے گا گہرائی زیادہ ہوتی جائے گی, کوائل کا سائز جتنا کم ہوتا رہے گا گہرائی کم ہوتی رہے گی. یہ آپ کو اچھی باتیں بتا دی. اب جو تھوڑی سی منفی اثرات کیا ہوتے ہیں, کوائل کا سائز جب بڑا ہوگا گہرائی تو کرے گا لیکن وہ چھوٹی چیزیں اگنور کرے گا. یعنی کہ اگر کوائل کا 15 انچ کا کوائل لے لیں یا 18 انچ کی کوائل کا لے لیں, 18 انچ کی کوائل کا سائز لینے کے بعد جو چھوٹے سکے ہوتے ہیں وہ اس کو نہیں پکڑے گا. ٹھیک ہو گیا. پکڑا بھی تو بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس کے کوائل بڑی ہو جاتی ہے تو گہرائی زیادہ ہوتی ہے. یہ بالکل فریکوینسی والا چکر ہے, جیسا میں نے آپ کو سمجھایا تھا فریکوینسی کے حوالے سے. بالکل اسی طرح کوائل اگر بڑی ہوگی تو وہ گہرائی تو کرے گی, چھوٹی چیزیں اگنور کرے گی. اگر کوائل چھوٹی ہوگی تو وہ پھر چھوٹے سے چھوٹے ایک چاول کے 10 ٹکڑے بھی کر دیں, وہ چھوٹے سے چھوٹے چیز کو بھی پکڑنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے اگر اس کے حساب سے وہ مشین بنی ہوئی ہے. تو یہ کوائل کو جو میں نے بالکل آپ کو مختصر کر کے بڑے آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اچھا, ایک چیز ہے بڑی زبردست قسم کی, ایئر ٹیسٹ فیلڈ ٹیسٹ. یہ کیا چیز ہوتی ہے آپ ذرا یہ سمجھیں. ایئر ٹیسٹ کیا ہے؟ ایئر ٹیسٹ کوئی بھی ڈیٹیکٹر رکھ کے اس کی ہوا میں ٹیسٹ کرنا کہ میکسیمم کتنے کام کر رہی ہے, یہ ایئر ٹیسٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایئر ٹیسٹ کہتے ہیں. فیلڈ ٹیسٹ کیا ہے؟ گڑا کیا, چیز ڈالی, مٹی سے بند کر دیا, اس کے بعد ٹیسٹ کر دیا, اس کو فیلڈ ٹیسٹ کہتے ہیں. اب ایئر ٹیسٹ ورسز فیلڈ ٹیسٹ, ان دونوں میں فرق کیا ہے ذرا, یہ بہت بات بڑے سمجھنے کی اور بڑی غور طلب بات ہے. ایئر ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا
وہ مشین کی میکسیمم کیپیسٹی ہے. یعنی کہ اگر مشین ایئر ٹیسٹ میں 5 فٹ کر رہی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اس مشین کی میکسیمم 5 فٹ ہی گہرائی ہے. البتہ اس میں ایک چیز میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گا, ہالو ایفیکٹ. بلکہ یہ جو ڈیپتھ فیکٹرز تھے نا, جو میں نے بتایا تھا گہرائی کے فیکٹرز, اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ہالو ایفیکٹ, وہ مس ہوگی. وہ میں ابھی ادھر یہ دونوں چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہوگی ہیں تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ہالو ایفیکٹ چیز کیا ہے؟ ہالو ایفیکٹ وہ چیز ہے کہ مثال کے طور کے اوپر ہالو ایفیکٹ جو چیز پرانی دبی ہوتی ہے زمین کے نیچے, اس کو ڈیٹیکٹ زیادہ گہرائی سے کرنے کے لیے ہالو ایفیکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا سا مثال دے دیتا ہوں. آپ نے ایک کھڈا کیا, اس کے اندر آپ نے ایک سکہ کوئی چیز دھات ڈال دی, آپ نے اس کو مٹی سے بند کر دیا, ٹھیک ہے. آپ ڈیٹیکٹر لے کر آئے, آپ نے چیک کیا, یہ تو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا. اب وہی زمین وہی چیز پڑی رہے, وہی مشین, 2 سال کے بعد آپ اسی جگہ کے اوپر آئیں گے, وہی زمین وہی گہرائی وہی چیز وہی مشین چیک کریں گے, ڈیٹیکٹ کرے گا. چیز جب پرانی زمین کے اندر دبی ہوتی ہے تو تھوڑی گہرائی زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہالو ایفیکٹ کہتے ہیں. یہ بڑی زبردست کر کے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہالو ایفیکٹ جو پرانی زمین کے اندر چیز دبی رہتی ہے اس کو جب ڈیٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایئر ٹیسٹ سے زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں ایئر ٹیسٹ کے اوپر ہم واپس آتے ہیں. ایئر ٹیسٹ کیا کہ کسی مشین کی میکسیمم گہرائی, ٹھیک ہو گیا. اب جب اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ جی ہوا میں کر رہے ہیں, زمین کے نیچے بتائیں کتنا کرے گا, یہ میں آپ کو آسان سا فارمولہ بتا دیتا ہوں. زمین کے نیچے جب کوئی چیز اگر ہوا میں 3 فٹ کر رہی ہے تو زمین کے نیچے آپ سمجھ لیں گے 2.5 فٹ کرے گی, ٹھیک ہو گیا. زمین بھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زمین, اگر ٹاپک یہی ہے کہ زمین سے گہرائی میں فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہو گیا. پہاڑی علاقہ, میدانی علاقہ, تو یہ ہے کہ جیسے آپ زمین کے اندر ڈالیں گے تو لیکن اتنا نہیں پڑے گا 10 فٹ سے 1 فٹ پہ آ جائے گی, اتنا نہیں کوئی فرق پڑتا, تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ ایک گراؤنڈ کے اوپر ہے. تو اگر کوئی چیز 10 فٹ کے اوپر ہوا میں کر رہی ہے تو آپ سمجھ لیں گے 8.5-9 فٹ یہ زمین کے اندر کرے گی. لیکن فریش کے ایٹم کے اوپر اگر وہی چیز پرانی دبی ہوگی تو 10 فٹ سے چاہے وہ 11 فٹ سے بھی پکڑ لے, ٹھیک ہو گیا. یہ بڑی غور طلب بات ہے. ہالو ایفیکٹ کو آپ مت بھولیے گا. تو یہ ایئر ٹیسٹ, فیلڈ ٹیسٹ اور ہالو ایفیکٹ, یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو ایئر ٹیسٹ بھی سمجھا چکا ہوں کہ میکسیمم کسی مشین کی میکسیمم ڈیپتھ نکالنے کو ایئر ٹیسٹ کہتے ہیں. فیلڈ ٹیسٹ زمین کے اندر ڈال کے, اس کے اندر مٹی ڈال کے اس کو جب ٹیسٹ کریں گے تو اس کے ریزلٹس, اس کے نتائج ایئر ٹیسٹ سے کم ہوں گے. یہ بات ہوگی. بات جہاں پہ ہالو ایفیکٹ کیا گیا, اگر چیز پرانی زمین میں دبی ہوئی ہے تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی گہرائی اس کی زیادہ ہوگی. یعنی کہ اگر فیلڈ ٹیسٹ میں وہ 3 فٹ کر رہی ہے تو ہالو ایفیکٹ کو 3.5-4 فٹ کر لے گی, لیکن یہ نہیں ہوگا کہ 4 فٹ سے 40 فٹ کر لے, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہالو ایفیکٹ ہوتا ہے, گہرائی زیادہ ہو جاتی ہے جب چیز پرانی دبی رہتی ہے. اب اس کے علاوہ اگر ہم نیکسٹ ٹاپک کے اوپر اگر ہم آ جاتے ہیں, یہ سمجھ لیں گے نا, یہ جو نیکسٹ ٹاپک میں بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بڑا اہم ٹاپک ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتا دوں, میٹل ڈیٹیکٹر کی دنیا میں نا آپ جتنی ویڈیوز دیکھ لیں, جو کچھ دیکھ لیں, یہ کوئی بندہ آپ کو بات نہیں بتائے گا. مشین میں جب آپ نے لینی ہے تو آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے. 2 ہی لوگوں کے زیادہ کنسرن ہوتا ہے یا 3 کنسرن ہوتے ہیں, 3 چیزیں ہوتی ہیں جو مشین لیتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے. 3 چیزیں, 3. ایک سٹیبلٹی ہے, ایک ڈیپتھ ہے, ایک ڈسکریمنیشن ہے. تینوں چیزوں کی چیک کیسے کرتے ہیں, اس کی اہمیت کیا ہے, میں تینوں چیزیں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی چیز سٹیبلٹی سمجھ لیں, جو بڑا اہم ہے, جو کوئی بندہ, میں نے آپ کو بتایا نا پوری دنیا میں آپ کو کوئی بندہ یہ بات نہیں بتائے گا. سٹیبلٹی کو ذرا سمجھیں, سٹیبلٹی چکر کیا ہے. سٹیبلٹی اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ مشین کو, آپ نے مشین لی ہے, آفس کے اندر آئے ہیں, کہیں بھی آپ نے چیک کیا, ہو یہ تو بہت زبردست گہرائی کر رہی ہے, بڑی زبردست, انٹرنیٹ کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے مجھے گہرائی تو بہت اچھی ہے, لیکن اگر اس مشین کی سٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ مشین بیکار ہے. وہ 100 فٹ کرے, 50 فٹ کرے, 20 فٹ کرے, اگر مشین کے اندر سٹیبلٹی نہیں ہے تو مشین بیکار ہے. یہ میں آپ کو جس طرح کا, جس کانفیڈنس سے بتا رہا ہوں نا, تو اس بات کو سمجھو. اور مشین سٹیبلٹی کو ناپتے کس طرح وہ بھی دیکھ لیں. دفتر کے اندر, آفس کے اندر مشین کو میئر کرنے کا کوئی طریقہ کار نہیں ہوتا. مشین کو میئر کیسے کیا جاتا ہے, جب آپ مشین لیں گے, گراؤنڈ کے اوپر اتریں گے, چیک کریں گے سٹیبلٹی. یعنی کہ سٹیبلٹی خاموش ہے. اب سٹیبلٹی کا ذرا مطلب بھی سمجھ لیں ہے ہوتی کیا. جب آپ مشین لیتے ہیں نا, یا مشین جب آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو زمین کے اندر میٹل کے چھوٹے چھوٹے سوائل کی منرلائزیشن ہوتی ہے.
جب مشین ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ ڈسٹورشن آتی ہے آپ کے، اور ٹاں ٹوں ٹوں شور کرتی ہے، یا آسان کہوں گا مشین شور کرتی ہے. جب آپ کی مشین شور ہوتی ہے اس کا مطلب ہم کہتے ہیں کہ یار یہ مشین اسٹیبل نہیں ہے. اسٹیبل کا مطلب ہوتا ہے آپ کام کر رہے ہیں بالکل سناٹا، اور اس میں بھی فائدہ یہ کہ سناٹا نہ ہو، بے شک تھوڑی بہت آواز چل رہی ہو. جب میٹل کی آواز ہے، کوئی دھات ہو ڈیٹیکٹ کر لے تو آپ کو آسانی سے پہچان ہو سکے، آپ کنفیوز نہ ہو کہ یار یہ زمین کی آواز ہے یا میٹل کی آواز ہے. اگر آپ اس میں کنفیوز ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مشین کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ ہے. تو آپ نے اسٹیبلٹی کو بڑی اہمیت دینی ہے. میں مشین کو اگر میں اپنے لیے لوں یا آپ کے لیے تجویز کروں تو میں سب سے پہلے مشین کے اندر چیز دیکھوں گا اسٹیبلٹی. اگر مشین کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ مشین نہ لیں، آپ بالکل بھی نہ لیں. تو اسٹیبلٹی، اور وہ کوئی ایسا وہ بھی نہیں ہے کہ ترازو جس کے اندر ڈال کے آپ اس کو ناپ سکیں گے اچھا اس کی اسٹیبلٹی کتنی ہے اس کی، یہ گراؤنڈ کے اوپر ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو اسٹیبلٹی کو، اور یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر زیادہ آپ ویڈیوز دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، ہو یہ تو پتہ نہیں 20 فٹ کا رہی ہے، یہ تو اس میں وہ مشین آئی ایکسیلیٹر مشین آئی کھدائی کی چیز ڈالی چیک کیا تو یہ تو یہ تو بہت زبردست ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو مشین کے اندر اسٹیبلٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ایک یہ بات ہے. دوسری بات ڈیپتھ، گہرائی کتنی ہے. یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں گہرائی کے سارے فیکٹرز کی زیادہ اچھی گہرائی ہو. لیکن اب اس میں سے تیسری چیز ڈسکلیشن، لوہا کٹ کرنے کی اس کی پاور کتنی ہے. تو یہ 3 فیکٹرز ہوتے ہیں جو مشین لیتے ہوئے آپ نے ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اسٹیبلٹی کو میں نے ڈسکلیشن آپ کو پتہ ہے، آئرن کو بند کرنا، اور ڈیپتھ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، گہرائی کے حوالے سے تمام چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں ویڈیو میں، کہ ساری چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں اس کے حوالے سے. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں سوائل کو اور اس کے افیکٹ کو، زمین کو سمجھنے کے لیے، یعنی کہ زمین کی ساخت. زمین کی دیکھیں ساخت جو ہوتی ہے نا پوری دنیا میں ہر جگہ علیحدہ علیحدہ ہے. تو زمین کی وجہ سے بس مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں گا، زمین کی وجہ سے اسٹیبلٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، زمین کی وجہ سے گہرائی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، زمین کی وجہ سے ڈسکریمنیشن بھی کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ زمین کے اوپر ہم اس لیے زیادہ زور نہیں دے سکتے کیونکہ زمین جو ہے وہ تو ہے، اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے. جو چیز آپ کر سکتے ہیں تو وہ ڈیٹیکٹر کے اندر کر سکتے ہیں. ڈیٹیکٹر کو زمین کے حساب سے سیٹ کرنا، وہ چیزیں کرنا، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ڈیٹیکٹر کے اندر جتنے بھی باقی ایکسٹرنل معاملات ہیں، مشین کے اندر سارے فنکشن ہوتے ہیں سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کے. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں آپ بالکل پریشانی نہ کریں یہ تو بڑی بہت ہے. لیکن مشین کے اندر دوسری طرف اگر اسٹیبلٹی کا ایشو ہے تو سینسٹیوٹی گراؤنڈ بیلنس سے کنٹرول ہو جاتا ہے. چیزیں ہیں اگر ڈسکریمنیشن ہے تو وہ آئرن ڈسکریمنیشن کو آپ لیول اوپر لے جائیں تو وہ ہو جاتے ہیں، کنٹرول ہو جاتا ہے. یعنی کہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان چیزوں سے معاملات کافی بہتر ہو جاتے ہیں. مشینز کے اندر فنکشن فیچرز ہوتے ہیں تو اسی لیے وہ نیگیٹو باتیں ساری ایک طرف، لیکن مشین کے اندر جو سیٹنگز اور وہ چیزیں، ان چیزوں سے بھی بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو زمین کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اس کو تو تبدیل کر نہیں سکتے، تو مشین کے اندر سیٹنگ تبدیل کرنے سے آپ اپنے معاملات اوکے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے علاوہ اگر ہم اگلی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں آپ نے ڈیٹیکٹر کہاں سے لینا ہے؟ ڈیٹیکٹر ہمیشہ آتھورائز ڈیلر سے لے لیں. ٹھیک ہو گیا. اور آتھورائز ڈیلر کی میں آلریڈی اس کے اوپر بات کر چکا ہوں کہ میں آپ کو بلکہ ایک چھوٹا سا تصویر بھی اس کے ساتھ میں آپ کو لگا لیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس تمام برانڈز، ایکس پی میٹل ڈیٹیکٹر، گیرٹ میٹل ڈیٹیکٹر، مائن لیب، فشر، ٹیکنیٹیز، گولڈ ایکسٹرا اور تمام قسم کی جتنی بھی مشینیں ہیں، اس کے علاوہ ای کی بھی، گولڈ سٹار، یہ جتنی بھی مشینیں ہیں ان سب کے ہم پاکستان میں آتھورائز ڈسٹریبیوٹر ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو جہاں سے بھی لیں یہ روڈ پہ چلتے چلتے آپ نہ لیں، اس پہ وارنٹیز کے ایشو آ جاتے ہیں اور وارنٹی ہوتی ہی نہیں ہے، ویسے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں وارنٹی ہے. تو ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں اور اپنے پیسے بچائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں، یہ بس ایک انفارمیشن ہے، معلومات ہے کہ اگر ایک سکہ ہے ایک ہی سائز کا ہے، چاندی کا سکہ ہے، چاندی کی انگوٹھی ہے، دونوں کا ایک ہی جتنا ہے سائز، تو زیادہ گہرائی کس کی ہوگی؟ آپ کہیں گے کہ زیادہ گہرائی جو ہوگی وہ سکے کی ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. میٹل ڈیٹیکٹر میں زیادہ گہرائی
اس کی ہوگی انگوٹھی کی ہوگی، سکے کی اتنی گہرائی نہیں ہوگی، ٹھیک ہوگا. رنگ ورسز کوائن، یعنی کہ اگر سکہ اور اگر وہ رکھا جائے سیم گہرائی پہ تو اس کا رنگ کی زیادہ جو چیز اندر سے خالی ہوگی تو اس کی زیادہ گہرائی ہوگی، ٹھیک ہوگا. یہ فیکٹر ہے، آپ کو میں نے انفارمیشن ہے یہ، ٹھیک ہو گیا. اچھا ہاں، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں، مشین لیتے ہوئے آپ نے ایسی نہیں کہنی کہ مجھے ایسی مشین دے دیں جو یہ بھی کرے وہ بھی کرے، وہ سونے کے چھوٹے ٹکڑے بھی ڈھونڈیں، سکے بھی ڈھونڈیں، 10 فٹ پہ بھی جائے، یہ بھی کرے وہ بھی کرے. یہ کچھ نہیں، ایسا کچھ کریں گے تو پھر آپ کو کچھ بھی اچھا نہیں ملے گا. آپ ہاں، جب مارکیٹ میں کوئی ایسی مشین آئے گی تو میں انشاءاللہ خود ویڈیو بنا کے آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں یہ مشین ہے جس کے اندر یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی. تو اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کو کون سی مشین چاہیے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اور ایک مشین، ہاں اگر آپ کو 2-3 چیزیں کرنی ہے تو میں آپ کو سیدھا سا مشورہ دیتا ہوں، آسان سا مشورہ، 2-3 علیحدہ مشینیں لیں. سکے کے لیے لینی ہے سکے کی علیحدہ مشین لیں، اگر آپ کو بڑی چیزوں کے لیے لینی ہے اس کے لیے علیحدہ مشین لیں، اگر آپ وہ چاہیے تو اس کے لیے علیحدہ مشین، سونے کے چھوٹے ٹکڑے چاہیے اس کے لیے علیحدہ مشین لیں. ایک ہی مشین لے کر آپ سب چیزیں اس میں ایکسپیکٹ نہ کریں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ اگر میٹل ڈیٹیکٹر کی قیمتیں کیا ہیں، قیمتیں ایسا ہے کہ قیمتوں کے بارے میں ڈالرز کی فلیکچویشن بہت ہوتی ہے اوپر نیچے. تو اس کے سب سے آسان طریقہ کار آپ یہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ ہم سے رابطہ کریں، میں آپ کو تمام ڈیٹیکٹرز کی پرائزز اوپر نیچے ٹیکسز وغیرہ لگتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں، آپ کو جو بھی ہوگا وہ ڈیٹیل میں آپ کو مل جائے گی. پرائز لسٹ آپ کو موبائل پہ واٹس ایپ پہ مل جائے گی. اور اس کے علاوہ ہم کون سا ڈیٹیکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، میں سب سے پہلے یہی پوری بات پوچھوں گا کہ آپ کو کس لیے چاہیے، کون سا چاہیے. وہ آپ ہمیں واٹس ایپ پہ میسج کریں، آپ کی اپنی ریکوائرمنٹ بتائیں. ہم جس چیز کی آپ کو گارنٹی دیں گے تو وہ پھر اس چیز کی واقعی گارنٹی ہوگی، آپ اس سے مطمئن ہوں گے. اگر آپ اپنی پسند پہ یا اپنا تھوڑا ہوشیار اور تیز بننا چاہ رہے ہیں تو آپ بن کے اپنی پسند کا لے لیں، تو آپ کو تھوڑے ٹائم کے بعد خود ہی پتہ لگ جائے گا. تو یہ ہے کہ میں تو یہی کہوں گا کہ آپ جب مشین لیتے ہیں مشورہ کر کے ضمانت کے اوپر، یعنی کہ ضمانت اس طرح کی یار آپ مشین بتائیں میری یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ پوری. اگر آپ خود تھوڑے زیادہ سیانے بن کے کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے لیے آج نہیں تو کل وہ مشکل ہوگی. کیونکہ ہاں یہ ویڈیو کو آسانی دیکھ لیں اس کے بعد اپنا پسند کر لیں پھر تو زبردست ہے، پھر کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بغیر معلومات کے آپ وہ کر کے لیں گے تو وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور ایک سوال جو لوگ پوچھتے ہیں، میٹل ڈیٹیکٹر یہ سمگل ہو رہے ہیں یا امپورٹ ہوتے ہیں؟ سر یہ ایسا ہے کہ جتنے بھی میٹل ڈیٹیکٹرز پاکستان میں، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہوں گا کہ پاکستان ڈیٹیکٹر والے جتنے بھی میٹل ڈیٹیکٹر دے رہے ہیں وہ سب امپورٹڈ ہے. پراپر کسٹم ڈیوٹی ٹیکسیز گورنمنٹ آف پاکستان کو پیڈ ہوتی ہیں، ہماری شپمنٹ لینڈ کرتی ہے ایئرپورٹ پہ باقاعدہ طور کے اوپر، اس کا وباک کسٹم ڈیوٹی ٹیکسیز کمپلیٹلی پیڈ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم ریلیز کرتے ہیں. اسمگلنگ ہماری کوئی بھی پروڈکٹ اگر اسمگلنگ ہو تو ہم وارنٹی کے ساتھ دیں. ہماری جتنی بھی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ وارنٹی کے ساتھ ہوتی ہیں اور امپورٹڈ ہوتی ہیں. اسمگلنگ والی پروڈکٹ بھی آپ کو پاکستان میں ملے لیکن ان کی وارنٹی شارنٹی نہیں ہوتی اور ان کے کاپی شاپی بہت مطلب مسائل اس طرح اگر آپ پوچھیں گے تو مسئلے بہت زیادہ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری جتنی بھی مشینیں پراپرلی لیگلی امپورٹ ہوتی ہیں، لیگلی اس کی کسٹم ڈیوٹی دیے جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں کوشش کی ہیں کور کرنے کی. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز مس ہو گئی ہے یا آپ کو میری کسی بات سے اختلاف ہے، آپ یہ کمنٹ سیکشن کے اوپر لازمی کریں. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کے حوالے سے کوئی دوبارہ ویڈیو بنا سکوں، یا آپ نہیں ہوتا آپ کوئی بھی بات آپ کو جو ایسی بات جو آپ کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ سمجھ نہیں سکے میری وجہ سے، تو میں آپ مجھے بتائیں گے، میں آپ کو دوبارہ تفصیل سے اور دوبارہ مزید اس سے بھی زیادہ مزید گہرائی میں جا کے میں آپ کو آنسر کر سکوں گا. لیکن میں نے اپنی طرف سے پورا پیپر ورک کیا کہ اس پورے سیشن میں کوئی چیز مس نہ ہو جائے میٹل ڈیٹیکٹر کی. اگر میٹل ڈیٹیکٹر کے حوالے سے میں نے اس ویڈیو میں میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے، جتنا میرے پاس جو چھوٹا سا علم ہے یا جتنا میرے پاس نالج ہے چھوٹا، تو وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں تاکہ میں آپ کے حوالے سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کتنی باتیں سمجھ میں آئیں کتنی نہیں آئی، تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن کے اوپر لازمی اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات مس ہو گئی ہے تو وہ بھی بتائیے گا، میں اس کی بھی ویڈیو آپ کے لیے انشاءاللہ دوبارہ بناؤں گا. اور میں نے اپنی طرف سے پوری
کوریج کرنے کی کوشش کی ہے میٹل ڈیٹیکٹرز کے حوالے سے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.